अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बिलाखिर 27वीं तरमीम सेनेट से पास हो गई। तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी के 25, मुस्लिम लीग नून के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, NQM और ANP के 3-3, काफ लीग के 1 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने वोट दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो और JUFA के सेनेटर अहमद खान ने भी इस तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। आईनी तरमीमी बिल पर वोटिंग के बाद सैफुल्लाह आबड़ो और अहमद खान ऐवान में वापस नहीं आए, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने रूलिंग दी कि 27वीं आईनी तरमीमी बिल को सेनेट से मंजूर करा लिया गया है। 27वीं आईनी तरमीमी बिल के हक में 64 वोट आए, जबकि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। 59 शिकों पर मुश्तमिल इस अहम आईनी तरमीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे और नेशनल पार्टी ने मुखालफत की, जबकि कहा जा रहा है कि सेनेट से 27वीं तरमीम पास होने के बाद रवा हफ्ते ही इसे कौमी असम्बली से भी मंजूर करा लिया जाएगा, जहां हुकूमत को 2 तिहाई की वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब सवाल यह है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आएगा? क्या कारोबार मुमलिकत को चलाने के लिए तमाम आईनी और कानूनी मसाइल हल हो गए हैं? इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं कौसर काजमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंचोथा साहब, और सीनियर तज्जियाकार और ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये जो 27वीं आईनी तरमीम अब सेनेट से मंजूर हो गई, फैसल वाडा साहब की जो प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई। वैसे आजकल वो जो कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं होता वैसे ही है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो कहा है जी हम इसको जो है वो यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और हम इसके खिलाफ तहरीक शुरू करने लगे हैं। क्या इसके असरात होने जा रहे हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मना ही न ले, लेकिन जो 26 तरामीम से कुछ नहीं हुआ तो 27वीं से क्या हो जाएगा? अच्छा, हम तो जो बार बार कहते हैं 78 साल से एक दायरे के सफर में है। ये हर दौर की एक जरूरत होती है और जमहूरियत के हम चैंपियन हैं, हम नाम लेते हैं। जो आज की जरूरत थी, देखिए बात सिंपल सी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जजेस चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने राह बदली, तो 26वीं तरमीम आई। अब यहाँ हमारे दोस्त, चाहे वो सियासतदान हो चाहे हमारे जर्नलिस्ट हों, तो बहुत सारों को आया हुआ है आइन 73 का। ये लेकिन ये जजों पे ऊपर बात नहीं करते। ये मैं हाजिर सर्विस जज साहब हैं जस्टिस सरविन अल्लाह साहब, वो फैन फॉलोइंग ढूंढ रहे थे ना। क्यों ढूंढ रहे थे इमरान खान की फैन फॉलोइंग? जो जस्टिस बंदयाल साहब थे वो क्यों देखते थे कि इमरान खान को नहीं पता चला होगा कि मैसेज गया कि नहीं गया, जब वो 25 मई को रोक रहे थे कि आपने यहाँ नहीं आना, और वो क्यों आए? मैं छोटी छोटी सी मिसालें दूंगा। जब 63A रीराइट किया गया था, तो ये चीजें जब सहूलतकारी शुरू हुई, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आई हमें, तो फिर जिनके पास ताकत होती है इस मुल्क में वो फिर अपना फैसला करते हैं, और उन्होंने किया। इसकी ना असूली अखलाकी वसूली मैं कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हर दौर में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्हें भी अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उन्हें उनके लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं समझे। उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ की एक दफा जमानत हुई, इसे दोबारा पकड़ो। मरियम नवाज को छोड़ दिया है, इसे दोबारा पकड़ो और उसके बाप के सामने पकड़ो, उसकी बेटी के सामने पकड़ो और मुझे दिखाओ। अच्छा, ये जो मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ी सख्त भी लगती है, लेकिन हमने सीखा क्या? उसके बाद आजकल PTI के दोस्त वही कुछ फेस कर रहे हैं जो इक्तदार में ये लोग करते रहे। कुछ लोग इनके बाहर भाग गए, वो उन सब को भी आइन आया हुआ है बहुत बुरी तरह कि जनाब इस दस्तूर को हम नहीं मानते और सुबह नूर को नहीं मानते, फलाने को नहीं मानते। भाई आप सच्ची बातें करें कि आप सब ने यही काम किया है और आप आइंदा भी यही करेंगे। जब तक आप सब आपस में बैठ के, 2 पार्टियों ने मिसा के जमहूरियत किया था बीच में। पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरूमा ने सबसे पहली खिलाफवर्जी की जब वो जनरल मुशर्रफ के साथ दुबई में पैलेसेस में मुलाकात कर रही थी उनके हुक्मरानों के साथ मिलकर। फिर नवाज शरीफ साहब ने की जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हुए थे, वो जो हुसैन हक्कानी वाला केस था, ठीक है। तो अब फिर दोबारा सारे मिल गए, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब अभी तक यही समझ रहे हैं कि मैं अपने जो दोस्त हमारे नईम हैदर पंजोता साहब बैठे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, कि इन लोगों के सिर पे मैं काम कर लूंगा, नहीं हो सकेगा। ये बेचारे बड़े ही मुखलिस हैं इमरान खान के लिए, ये पूरी फैमिली है, मार भी खाई है, सब कुछ खड़ी है। लेकिन जो लोग सीनियर स्टालवर्ड्स हैं वो तो इमरान खान के साथ नहीं चल रहे।
वो तो दौरों पे रहते हैं। आज भी पीटीआई ने, मैंने ट्वीट भी किया है, पूरी सहूलत कारी किया है। क्यों नहीं इन्होंने एक एक शिक के ऊपर आके बहस की, बात की, वोट क्यों नहीं किया? ये बजट में भी बाइकआउट और वॉकआउट क्यों करते हैं? सहूलतकारी हुकूमत की क्यों करते हैं? ये रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाते? कल को जब हम 73 के आइन के बनने की असेंबली के रिकॉर्ड में जाके चीजें देखते हैं पार्लियामेंट में, तो लोगों की हामी में, मुखालफत में जो भी हुआ वो तकारीर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब आइन बन रहा था क्या हो रहा था। ये क्या कहेंगे लोगों को कल को कि हमने क्या किया, हमने वॉकआउट किया? एक मिनट, एक एक करके जरा इसको, क्योंकि आपने चूंकि नहीं मतलब पंचोता साहब का नाम लिया, जाहिर बात है इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, ये जो अभी आपने कहा कि जनाब इनके अपने दौर में क्या कुछ होता था, और जाहिर बात है इसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना भी शामिल होगा, उसमें भी सबने ही अहम किरदार अदा किया था। लेकिन सर वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर माजी के अंदर जजेस ये सब कुछ करते आए हैं तो फिर उसका मतलब है कि फिर अगर कोई कानून साजी की जाएगी तो वो भी उससे 2 कदम आगे होगी, फिर कि फिर ऐसी की तैसी, तो फिर इस तरह है, तो फिर इस तरह ही सही सर, इस तरह तो फिर ये चल सो चल वाला काम होगा। अगली दफा मतलब मिसाल के तौर पे कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, उस वक्त 34वीं 35वीं या 36वीं अगर आईनी तरमीम आएगी, वो इससे भी सख्त होगी फिर। देखें मंसूर भाई, ये असूली और इखलाकी गुफ्तगू जो है ना, हाँ। कि जी 2 गलत को आप एक दुरुस्त नहीं कह सकते, ये कहते रहे। जब मेरी बहस होती है ना दोस्तों के साथ कि जी आप 24 को कहते हैं जी धांधली हुई, 18 को मानते ही नहीं है कि जी वो तो हो गया, दोनों को मिलाएंगे फिर बैठ के बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो सहूलतकारी दोनों में हुई ना। नहीं आमिर भाई, तो फिर बेसिकली 18 का जवाब है 24। बिल्कुल 100% जवाब है। आप इसको मतलब मैं कब मुक रहा हूं इस बात से? पिछली दफा अंदर ठप्पे लगे थे, इस दफा बाहर लग गए, फर्क क्या हुआ? अच्छा। उस वक्त इनकी सहूलतकारी हुई थी, नहीं इस तो दफा अगर इनकी होगी। आमिर भाई अगर एक ऐसा वक्त आया कि ठप्पा ही गायब हो गया तो फिर नहीं तो फिर ये तो कई दफा गायब हुए ठप्पे। किसने सीखा? ठप्पे लगाने वालों ने, गायब करने वालों ने, ठप्पे से फायदा लेने वालों में से किसने सीखा? किसी एक पार्टी का आप नाम लेंगे? तो ये आज जो आईनी तरमीम हुई है, नहीं आमिर भाई लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे एनालिसिस से ये लग रहा है कि अगर ये आज जो आईनी तरमीम हुई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है और जजों का कसूर है, वो जज जो सहूलतकारी करते रहे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह मैं ले लूं? देखें जब आप इंसाफ नहीं करते, कभी एक तरफ घूम जाते हैं, कभी एक तरफ घूम जाते हैं, आप पार्टियां देख के फैसले करते हैं। वो जो आपको याद है ना, वो जो सरतपा चेयरमैन नैब थे, वो कहते हैं जी मैं फेस नहीं केस देखता हूं। वो सिर्फ फेस ही देखते थे। अच्छा। और जो फेस देखते थे उनका मुंह काला हुआ। वो खातून ने आके सब कुछ बताया कि वो क्या नैब का कर रहे थे। जस्ट बशीर मेमन जब डीजी एफआईए थे, उन्होंने वर्दी में, एफआईए की वर्दी में ये बताया था कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने और शहजाद अकबर ने क्या बातें की थी। वो रिटायरमेंट के बाद नहीं बताई थी। आज वो बेशक मुस्लिम लीग नून में हो, लेकिन चीजें बताई गई ना। तो कौन सोच रहा है कि कब गलत किया था और आज ठीक कर रहा हूं? आज आप इमरान खान को इस तारा बना लें कि जी वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन है और वो नहीं झुक रहे, ठीक है, लेकिन वो बात किससे करना चाहते हैं? जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आपने और मैंने अंदर रखा हुआ है। चले मैं आता हूं इसके ऊपर। नहीं मतलब पंचोता साहब, सर आपका भी कसूर है भाईजान ये 27। और सबसे पहले तो जरा इस बात का जवाब दे दीजिए, बाकी चीजों पे तो बाद में आते हैं। आपकी जमात ने बाइकआउट किस चक्कर में किया है? आप लोगों को सेनेट में खड़े होना चाहिए था, अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए था, बताना चाहिए था, वोट करना चाहिए था। बेशक नंबर ना होते, लेकिन पता तो लगता कि आप कहां पे खड़े में। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मौका दिया जी। देखिए वो तो हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने उसके अंदर क्या करना है, वहाँ खड़े होना था, किस हद तक हमने जाकर, आपने देखा होगा कि एहतजाज भी किया, वहाँ हर तरफ से मज़ामत भी की, और इनके पास नंबर्स की हद तक जो मामला है वो आपके सामने है कि 17 सीटों से जब इनको हुकूमत बना के दे दी गई और मखसूस नशस्तें फिर इनको दे दी गई और फिर जो है वो सारी ताकतें भी इनके साथ हो गई। फिर 26वीं तरमीम में भी आपने देखा कि जिस तरह उठा के हमारे लोगों को जो है वो वोट दिलवाए गए, और जमातों के उठा के लोग, मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट्स, दीगर की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जो सारा ये करते रहे। और अब भी ये अगर इसको कहा जाए कि 27वीं तरमीम करने के अंदर मकसद क्या है, तो इसके अंदर मकसद वाज़ेह है। मकसद वाज़ेह ये है कि इमरान खान का जो खौफ है ना, इमरान खान का जो डर है, वो इस कदर छाया हुआ है, वो इस कदर फैला हुआ है, वो इस कदर इनको तारी है कि उसके लिए बेशक ये 127वीं 128वीं तरमीम तक भी लेकर जाए ना, तो वो खौफ ख़त्म नहीं होने वाला। उसी खौफ की वजह से इस तरमीम के अंदर इस तरह की प्रोटेक्शन दी गई है कि अब बेशक यहाँ प्रोग्राम में बैठे हुए मैं मौजूद हूँ, मुझे गोली मार दी जाए, ये कैमरा मैन को गोली मार दी जाए, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सदर साहब को भी ये इख्तियार दे दिया गया है कि सदर साहब भी बेशक गोली चला दें, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक वो तोशाखाना से गाड़ियाँ ले लें या पुरानी गाड़ियाँ जो उन्होंने पहले ली हुई थी
وہ بے شک انہوں نے جو لی ہیں یا جو انہوں نے ان کے نام آئے, ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس کے اندر پیسے آئے, جائیدادیں بنائیں, منی لانڈرنگ کی, وہ تمام تر جو جتنی چیزیں کی گئی ہیں وہ اس سے بری و ذمہ. اور اگر شہباز شریف صاحب کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب کو بھی ساری زندگی کوئی پکڑے گا نہیں. تو یہ خوف ہی ہے نا کہ آپ کو قانون سے بالاتر کر دیا گیا, کوئی ایسی عدالت ہی نہیں کہ جو آپ کو پکڑ سکے. یعنی آپ فرشتے ہیں, شہباز شریف صاحب والا تو نہیں ہے نا سر, ہاتھ نہیں لگایا جا سکے گا. آپ دو نمبریاں کریں, آپ لوگوں کو صدر مملکت کا تو ہے نہیں بھائی, جائیدادوں کے اوپر قبضہ کریں. نعیم صاحب صدر مملکت کا تو ہے, وزیر اعظم نے تو انکار کر دیا نا, انہوں نے کہا مجھے سسنا نہیں چاہیے نا, انہوں نے تو کہہ دیا ہے. دیکھیں وزیر اعظم نے اس جو ترمیم کو سپورٹ کر دیا تو ان کا یہ سپورٹ کرنا ہی ان کی سیاسی قبر کھودنا ہے. تو اب جو صدر پاکستان کو یہ استثنا ملی ہے تو وزیر اعظم صاحب کے لیے تو آسان ہے کہ کل فار ایگزامپل کوئی ایسا معاملہ کریں, کسی اور کو کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں, ایک دن کے لیے صدر بن جائیں, اور جتنی کرپشن کی ہے آج تک, لوٹ مار کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنے والا پیدا ہو گیا نا, تو جب پوچھنے والا پیدا ہو گیا اس کو جیل میں ڈال دیا, تو اور باقی جو بعد میں تو نعیم صاحب یہ آپ کے سر, نعیم صاحب یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں, نعیم تو پھر ہمیں نہ پوچھے, تو یہ ساری کارروائی ٹھیک ہے. نعیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اتنے اعتراضات تھے تو بھائی ووٹ کرنا تھا نا وہاں پہ, ووٹ کیوں نہیں کیا؟ نہیں ووٹ ہم نے کیا کرنا تھا جب ہماری تعداد ہی کم ہے, ووٹ ہم نے کیا کرنا ہے جب جیلی پارلیمنٹ بنا لی ہے, مخصوص نشستیں بھی چھین لی ہیں, ٹھیک ہے, جب پاس ہو جانا تھا. ووٹ ہماری اسٹریٹجی تھی, ہم نے نہیں کیا. باقی ہم نے کیا اس کو سپورٹ کیا؟ ہم نے نہیں کیا, ہم نے انکار کیا. نعیم صاحب ابھی تک میں معذرت کے ساتھ آپ کی نعرے لگائے, نعیم بالکل ہمارے لوگوں نے نعرے لگائے, ہم نے بالکل خود میرے بھائی تین چیزیں, نعیم صاحب ایک منٹ سن لیں ہم نہیں مانتے, ہم اور نہیں سر مانتے, ہم نے آپ کے بالکل یہ کھل کے چار کام کہہ رہے ہیں. میرے بھائی آپ کے 4 لائنیں پڑھ دینے سے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں, اب تک 3 چیزیں آپ لوگوں نے کی ہیں, میں جو آپ لوگوں کا پورا احتجاج ہے نا وہ نہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو چلائیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں چلاؤں سر, میرے لیے وہ امپورٹنٹ وہ ویڈیو بھی ذرا چلائیں, مجھے تو آپ سب سے اختلاف ہے, مجھے ایک منٹ سر, مجھے آپ سب سے اختلاف ہے, آپ سے بھی اختلاف ہے, نون لیگ سے بھی اختلاف ہے. اور لتا منگیشکر کے سر کے اندر, ردم کے اندر وہ گانے گا لیتے ہیں, لیکن جب حقیقتاً معاملہ آیا ان کے اوپر ان کی اپنی جائیدادیں بچانے کا تو پھر اس کے اندر جا کر اس دستور کو بالکل آپ نے ختم کر دیا. نہیں بھائی مجھے ایک منٹ سن تو لینا سر, سوال سن لیں. کہہ سکتے ہیں کہ اننا للہ و اننا الیہ راجعون, کیونکہ دستور ختم ہو گیا. سر سوال سن لیں, نعیم صاحب سوال سن لیں. ابھی تک آپ لوگوں نے 3 چیزیں کی ہیں, میں جو پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ لوگوں کا جو احتجاج میں نے دیکھا ہے نا, ایک آپ نے کہا جناب یہ ہم لوگ جو ہے وہ تحریک چلائیں گے, وہ تحریک کس طرح چلے گی, وہ آج تک وہ مجھے آج بھی یاد ہے, وہ آپ لوگوں نے گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی ایک تحریک چلانی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کی, وہ پتہ نہیں وہ تحریک کدھر گئی, میں کہاں ڈھونڈوں اس کو بیٹھ کے, مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ نے کہا جناب ہم لوگ جو ہے وہ یہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں, اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے جناب کل رات کو 8 بجے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں. بھائی جان اس کا میں کیا کروں, آپ کی ویڈیو ڈال کے آپ نے کیا کروں. تیسرا سن لیں, تیسرا سن لیں نا, تیسرا جناب آپ وہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اسی ووٹ نہیں پانا, ہم نے کھڑے ہی نہیں ہونا ہے یہاں پہ, ہم چپ کر کے باہر نکل جائیں گے. او بھائی یہ احتجاج ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یار, یہ اس طرح احتجاج ہوتے ہیں دنیا کے اندر؟ جہاں کسی چیز کی مخالفت ہونا عام پبلک کی, عوام کی, تو اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن نہ یہاں ووٹوں کا احترام ہے, نہ پبلک کی عوام کی رائے کا احترام ہے, نہ کسی میڈیا کا احترام ہے, نہ کسی شخص, کسی ممبر, کسی پارلیمنٹ کے ممبر کا, سینیٹر کا, کسی کا کوئی احترام نہیں ہے. تو ہمارے جتنے ممبران تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, ہمارے جتنے ممبران نے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں. ہمارے ممبران تھے, انہوں نے یہ جو آئین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے اس مسودے کو پھاڑ دیا, جو انہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ بند لفافے کے اندر آیا کہ آپ نے بس اسے کر دینا ہے, آپ کی کرسی بچی رہے گی, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی کرسی چھین لی جائے گی. ہم تو اپنے موقف پر قائم ہیں. جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے تو سوال ان سے کیجئے جنہوں نے پاکستان کی عوام کے اوپر اس 27ویں ترمیم کے 26ویں ترمیم کے خلاف جب ہم نکلے, ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. یہ مجھے نہ دیکھیے, پاکستان کی عوام کو دیکھیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. ان کی بات کیجئے, ان سے پوچھئے جنہوں نے یہ ساری فستائیت کی, جنہوں نے آف ایئر کیا صحافیوں کو چینلز کے اوپر, جنہوں نے کسی نے پتن رپورٹ کا ذکر کر دیا یا کسی نے اور نے اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کا اظہار کر دیا. تو ان سے پوچھئے جنہوں نے آج پاکستان کو اس نیج پہ پہنچا دیا کہ 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آئے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں. ان سے سوال کیجئے. ہم تو اپنا جواب دے رہے ہیں, ہم تو کھڑے ہیں حق کے ساتھ, ہم تو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ میں آج ویسے میں پروگرام میں بنا کے بیٹھا ہوا تھا, میں نے اپنے دوست سے بھی کہا, عثمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ میں نے کہا یار کوئی جیکٹ ہے آپ کے پاس, میں نے جیکٹ پہن کے جانی ہے کیونکہ اتنا اختیار دے دیا
دیا گیا ہے کہ گولی مار دی جائے تو اس گولی کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تاکہ مجھے کوئی پروٹیکشن تو ہو جائے، گولی لگے تو بچت ہو جائے. نہیں میں جیکٹ نہیں ہوں، اس نے کہا کہ وہ F10 سے لانی پڑے گی، لیٹ ہو جائے گی. تو میں تو آج بل پروف جیکٹ جو ہے وہ لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ جس طرح اختیار دیا گیا نا زرداری صاحب کو کہ گولی بھی مار دو تو کوئی بالکل پوچھنے والا نہیں ہے. کوثر صاحب، مسلم لیگ نون کی تاریخ میں آج ایک کافی بڑا دن ہے. آج آپ مطلب آپ کا سر فخر سے بلند ہے کہ جناب ہم نے بڑی زبردست قانون سازی کی ہے. آج وہ جسے کہتے ہیں نا آج خوش تو بہت ہوگے تم، تو آج خوش ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے منصور تحریک انصاف کا بہت شکریہ کہ انہوں نے خاموش تائید کی، ہماری اس 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں کیا. شور تو مچایا، مطلب وہ پھوکے نعرے کہ گھروں کی چھتوں پہ اذان دے دو، شور کر دو، اور اس طرح کے معاملات آج پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم شور کریں گے، مسودے کی کاپیز پھاڑیں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے، لیکن اس کے اگینسٹ ہم ووٹ نہیں کریں گے کہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ اس ترمیم کے خلاف اتنے ووٹ تحریک انصاف نے کاسٹ کر لی ہیں. باقی قوم کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو کہ 27ویں ترمیم کے تحت سویلین بالادستی کو تقویت ملے گی. اب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ دفاعی افواج کے سربراہان جتنے بھی ہیں اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے ان کے کمانڈر جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے وزیر اعظم پاکستان کو. اور آرٹیکل 47 کے تحت پارلیمان یہ حق رکھتا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کہ وہ جواب دیں پارلیمان کے سامنے. تو یہ جو لیرو لیر اور بے نور اور پتہ نہیں جو شعر اور شاعری کر رہے ہیں نا، تو ان کو یاد کرنا چاہیے اس بابا سو موٹو کو، وہ آصف سعید کھوسا کو، وہ ان ججز کو گڈ ٹو سی یو سے لے کے ان کی وجہ سے آج ان ترامیم کی ضرورت پڑ رہی ہے پاکستان کو کہ پاناما میں آپ نے کرپشن تو نہیں کی کیونکہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور جو نہیں لی اور جو بتائی نہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو گھر بھیج رہے ہیں. وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے 5ویں 6 نمبر کے ججز کو، کوئی بھائی، کوئی بانجا، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹا، ان کو اٹھا کے لوگوں کا حق مارتے ہوئے اوپر لے جایا جاتا تھا. کوثر صاحب یہ چلیں، باقی آپ نے تو اس کے مجھے کرامات آپ نے سارے بتا دیے. یہ سیف العبڑو آپ کے پاس کس طرح آ گیا بھائی؟ یہ کہاں، یہ ان کے رابطے میں نہیں تھا، یہ آپ کے پاس کہیں چھپے ہوئے تھے؟ دیکھیں، دفاع پاکستان مارکہ حق کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لان تان کی ان کے رویے کو، ان کے بولنے کو، اس سے نورا کشتی کہنے کو، بھارت کی زبان بولنے کو. ان کے جو یوٹیوبر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو سچی بات بالکل نہیں کریں گے. ضمیر جاگ گیا سیف العبڑو کا، ملاتے ہوئے قوم پوری نے دیکھا کہ ان کا رویہ کیا. سیف العبڑو کا ضمیر جاگ گیا، ضمیر. احمد خان کا بھی ضمیر جاگ گیا. نہیں منصور، میں کہوں گا نا ضمیر ایک بندے کا نہیں جاگا. عمران خان نے ہم تو سینٹرز کی بات کر رہے ہیں نا سر، ان کی اور ان کے بیرسٹر گور بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے تھے بھائی. میں تو سینٹرز کی بات کر رہا ہوں نا. جاگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. کوثر کاظمی صاحب اگر وہ اتنے ہی زبردست تھے اور انہوں نے اتنا زبردست کمال کیا تھا تو ریزائن کیوں کر دیا ووٹ دینے کے بعد؟ کھڑے رہتے وہیں پہ. اوکے جی میرا ضمیر جاگا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، کر لو جو کرنا. شاید وہ سسٹین نہ کر سکیں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے ان کی جانب سے. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بین پاکستان، دفاع پاکستان کی خاطر جو 27ویں ترمیم کے اندر ہماری جو چین آف کمانڈ، جو ہماری فورسز ہیں، ان کو مزید طاقت کو وسعت والی بات میرا منیب بھائی کرتا ہے. مجھے آج سمجھ آئی بات کافی لوگوں سے سننے کے بعد کہ یہ باتیں طاقت کو وسعت ان کو ہضم کیوں نہیں ہو رہی. بھائی ہم اپنی طاقت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس عدلیہ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جس کو آپ آزاد سمجھتے تھے، جو کبھی ایک وزیر اعظم کو پھانسی دیتی ہے، کو گھر بھیجتی ہے، جب چاہتے ہیں اتنے 100 موٹو لیتے ہیں کہ نظام کو مفلوج کر دیتے ہیں. کیا آپ اس عدلیہ کو نیک سمجھتے تھے؟ اگر آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں بھائی تو یہ آپ کی خام خیالی تھی. کوثر بھائی ویسے، کوثر بھائی سنیں میری بات سنیں. آج نا 10 نومبر ہے، ویسے ہی آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں ایک بات کہ آپ لوگوں نے ماضی میں نا انہی چکروں کے اندر جس کے ساتھ وہ اپنا سہارا لیا، آپ یقین کریں مارے آپ وہیں سے گئے ہیں ہر دفعہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. مجھے نہیں پتا اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ ہسٹری ریپیٹ ہو، لیکن آپ کی تاریخ، آپ کی جماعت کی اگر اٹھا کے دیکھی جائے نا، آپ کے ساتھ ہوتا وہیں سے رہا ہے ہمیشہ ہر دفعہ. دیکھیں ہم نے اپنا سیاسی جو کیپٹل ہے نا اس کو ہمیشہ داؤ پہ لگایا ریاست پاکستان کے لیے. جب ہم نے اس ملک کو 22 مہینے کی جو حکومت تھی نا اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جو چیزیں ہم کر رہے تھے، جو انیشیٹو تھے فیڈرل گورنمنٹ کے قائد میاں نواز شریف کے حکم پہ، میاں شہباز شریف جو کر رہے تھے اس کی ایک سیاسی قیمت بہرحال ہم نے ادا کی اور ادا کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جا کے کوئی سیاسی نقصان ہمیں ہو سکتا ہے تو یقین کریں اس کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے جو کہ دستور میں مقننہ کو یہ کہتے ہیں نا مقننہ کو حق حاصل نہیں ہے. نہیں کوثر صاحب آپ بتائیے، آپ کے خیال میں آج جو کچھ بھی ہوا ہے سینٹ میں
اس کے بعد آپ کے خیال میں آپ کو اس کی کوئی سیاسی کاسٹ پے کرنی پڑے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر کی بات کی نا کہ آپ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے نا کہ بھائی جو بو رہے ہیں اس کو کاٹنا پڑ سکتا ہے. ہم نے ماضی میں اس طرح کی مثالیں دیکھی ہیں کہ پارٹیوں نے ایک ترمیم کی, آگے جا کے ان کو نقصان ہوا. تو یقین کریں اس وقت نہ ذاتی نقصان نہ سیاسی نقصان کی بات ہو رہی ہے. دفاع پاکستان کے حوالے سے اپنی فورسز کو مضبوط کرنے میں ہم کامیاب ہوئے, اور ان کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ نہیں کیا. میری گل سنو, ایک منٹ کوثر بھائی ایک منٹ مجھے نا ویسی آن اے لائٹر نوٹ, آپ نے نا جب سے آپ نے میرے سوال کا جواب دینا شروع کیا 3 آ رہی ہے, تسی اودا شکریہ ادا کر چکے ہو. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. ایک منٹ اور بھائی لاسٹ ٹائم جب آپ لوگوں نے ایکسٹینشن کے چکر میں ووٹ کیا تھا نا, تو اس کے بعد آپ کی کہانی سیٹ ہو گئی تھی دوسری جگہ پہ. آپ اتنی تعریفیں ان کی کر رہے ہیں, پتہ لگے ان کی کہانی بھی سیٹ ہو جائے کہ بھائی جان آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کا دوبارہ شکریہ کہ آپ نے اتنا سپورٹ کر دیا. اینا شکریہ نہ ادا کرو کہ انہوں کی کہانی سیٹ ہو جائے. دیکھیں منصور ان کا اگر کچھ ہونا ہوتا تو اس وقت ہو جاتا جب ان کے عمران خان یہ کہتے ہوتے تھے کہ فوج کو پتہ ہے کہ میں چھٹیاں بھی نہیں کرتا, 24/7 میں کام کرتا ہوں. باجوہ صاحب کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر ان کی طرف سے کی گئی تھی. تو معاملہ یہ یہاں پر نہیں ملکی سطح پہ سیٹ ہونا پڑتا ہے کہ آپ اس وطن پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. آپ کا ماضی اور حال کیا بتا رہا ہے کہ آگے جا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے حلق سے, ہمارے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے. تو یہ باتیں اب ان کی خوش فہمیاں ہو سکتی ہیں, معاملات بڑے خراب ہیں ان کے. عامر الیاس رانا صاحب یہ بتائیے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, مجھے ذرا کھل کے بتائیے گا, کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا صحافی سمجھتا ہوں جو آگے کی پراپر پریڈکشن کر سکتا ہے. مطلب چند لوگ ہوتے ہیں وہ شیخ رشید قسم کے لوگ, وہ ہی عید کے بعد آیا ہو جائے گا, عید کے بعد بڑی قربانی ہوگی, یہ ہوگا. میں اس طرف نہیں جاتا. آپ کی پریڈکشن جو ہے نا میں اس کو بڑا اوتھینٹک مانتا ہوں. سر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں یا کم ہونے جا رہی؟ سیدھی گل, کیونکہ مجھے پتا ہے جو ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں نا وہ یہی سوال کرنا چاہیں گے آپ سے. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ بات آپ نے کوثر بھائی سے پوچھی اور ہمارے پنجوتھا بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ جی ووٹ توڑ لیے فلانے کر لیے. وہ یاد ہے آپ کو مرحوم عاصل بدین جو کہتے تھے کہ فیض کو جانتے ہو؟ ہاں. اور یہ جو جاوید صاحب ہیں سینیٹر, وہ کہتے تھے ان کے ضمیر جاگے. الوی صاحب بھی کہتے تھے ان کے ضمیر جاگے. بالکل مت کریں یہ بات, یہ سارے ایک جیسے ہیں اس معاملے میں. جب جس کو ضرورت پڑی ہے سب نے کیا ہے. یہ کوئی بھی دھلا ہوا نہیں ہے اس معاملے میں کہ جب سیاسی طور پہ کسی کو ضرورت پڑی ہے سب نے یہی کام کیا ہے. تو یہ تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ جی آپ ایک پارٹی کو کہیں گے جی ان کے بندے توڑ گئے. بھائی ان کے بندے نے تو پھر بھی کام کیا اور ریزائن کیا بڑو صاحب نے, اور گیلانی صاحب نے اگلی آفر لگا دی جو ان کا بدلہ ہے کہ آپ کو سینیٹر دوبارہ بنائیں گے. کوئی چیئرمین سینیٹ نے چکایا تو نہیں کام, وہیں پہ موقع پہ نقد جواب دیا ہے کہ آپ کو دوبارہ لائیں گے. تو پیپلز پارٹی سے انہیں لے آئے گی. اور ابھی جے یو آئی والوں نے نکال دیا ہے. آج ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی وانا میں بھی ہو چکا ہوا ہے, اس پہ جب بھی ہوگی بات. لیکن آگے کی پریڈکشن یہی ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کریں. آپ اپنے پریشر سارے کھو چکے ہیں, آپ کا دباؤ نکل چکا ہوا ہے کہ آپ پریشر سے اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لا سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اگر, اور عمران خان نے اگر کوئی پھر کام دکھایا کہ جیسے انہوں نے وزیر اعلیٰ تو لگا دیا نا جیل سے اناؤنس کر کے, گنڈا پور فارغ ان کے سیکرٹری جنرل صاحب کے ذریعے, اور نیا چیف منسٹر لگا دیا. جو کچھ فاٹا میں اس وقت وانا میں ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے کہ آپ کا چیف منسٹر چیلنج کر رہا ہے سیکیورٹی کو, اور اپنی سیکیورٹی جو اسے کرنی چاہیے وہاں پہ وہ فیل ہیں, چاہے وہ 12 سال کی پچھلی حکومت یا ابھی سہیل صاحب کے چند ہفتے. یہ انہوں نے آ کے گورننس کے حساب سے, سیکیورٹی کے حساب سے کیا کیا سوائے اس کے کہ وہ ڈیالہ جیل آ رہے ہیں. بالکل آئیں, ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہو, وہ اپنے لیڈر کے لیے بات بھی کریں, لیکن ان کی پرائمری ذمہ داری حلف کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو بھی سنبھالیں, گورننس کو بھی سنبھالیں. اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں. آج کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, پی ٹی آئی گئی ہے پھنس, عمران خان صاحب انہیں نہیں نکلنے دے رہی. میں کسی اور کو عامر صاحب وہ تحریک شروع کر رہے ہیں سر, آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے بات کو. عامر بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنی بڑی تحریک شروع کرنے لگے ہیں. کراچی, لاہور, پشاور, راول پنڈی, اسلام آباد, کوئٹہ, جنب غفیر باہر نکلیں گے سر سڑکوں کے اوپر. آپ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا سر, آپ دیکھیے گا تو صحیح. دیکھیں وہ اذانوں سے لے کے اور صبح بے نور تک آ چکے ہوئے ہیں. وہ جو نور والی صبح ہے نا, اس کے لیے سب سیاسی قوتوں کو جاگنا ہوگا, پھر کچھ بن سکتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پریڈکشن, ہمارا کام نہیں, ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے. اگر پی ٹی آئی سیاسی طور پہ راستہ آج بھی نہیں لیتی تو ان کے لیے اور مشکلات آ رہی ہیں. حکمران اتحاد کے لیے بھی یہ کوشچن آئے گا کہ بھائی اب آپ نے سب کچھ کر لیا نا,
لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آپ بھی کیجئے۔ لوگوں نے سوال پوچھا نا کہ اس میں ترمیم میں ہے کیا، عام آدمی کے لیے نہیں ہے نا، سب خواص کے لیے ہے، ان کے لیے ہی ہوا ہے۔ تو اب عام آدمی کی ذمہ داری، جہاں میں پی ٹی آئی کے اوپر چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سب سے زیادہ آتی ہے، پھر مریم نواز پہ ہے، پھر مراد علی شاہ پہ ہے، بگٹی صاحب پہ ہے، اس سسٹم کے چلانے والوں پہ ہے کہ اب عام آدمی کی جو چاہت ہے نا اس کی طرف بھی توجہ دیجیے، کیونکہ بہت ہو گیا، یہ بھی سب کچھ چلاتا رہے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح چینی کے اوپر ہوا ہے کام، باقی چیزوں پہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، آپ ججوں کی تنخواہیں بڑھا لیں، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی بڑھا لیں، تو یہ بھی کوسچن آپ کے اوپر ہے۔ پنچوتا صاحب، تحریک انصاف کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی رخ اپنائیے چیزوں کو ریزالو کرنے کا، آپ لوگ اپنے آپ کو ایلینیٹ کرتے جا رہے ہیں پورے سسٹم سے۔ منصور صاحب، میں دونوں بھائیوں کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل کیا گیا ہے نا، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو جو مینڈیٹ لوٹا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ مینڈیٹ نہ کھلے، جو عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، سیاسی قیدیوں کو ڈالا گیا، وہ قیدی رہا نہ ہو، جو ظلم و ستم جاری ہے، بنیادی حقوق سلب ہیں، اغوا کاریاں، چھاپے، قتل و غارت، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اس کے لیے یہ ساری ترمیمیں، یہ سارا کرنا، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اگر ٹرانسفر ہوتے تھے تو ان کی اپنی ثوابدید، ان کی اپنی مرضی شامل ہوتی تھی۔ اب ایسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جس میں حکومتی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی لگانا بھی حکومتی لوگوں نے، حکومت نے ہے، اور ٹرانسفر بھی انہوں نے کرنا ہے، اور جو جج انکار کرے گا اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، اس کے خلاف ریفرنس ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے جنہوں نے لیٹر لکھا، جن میں سے 5 رہ گئے، ایک جج جنہوں نے ساتھ ملائے، ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا کیونکہ یہاں سرفراز ڈوگر جیسے ججز چاہیے۔ تو میں عامر الیاس صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب، آپ نے اطہر من اللہ کی بات کی تو آپ ذرا قاضی فائز عیسیٰ کی بھی بات کر لیتے، کس طرح نشان لیا گیا، کس طرح ڈاکہ مارا گیا، اس ڈاکے کی سرپرستی کی، کس طرح لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کیا کیا، ان کا رول آپ کے سامنے نہیں ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے۔ میں کہتا جی بالکل یہ اچھی ایک غیر جانبدار ایک اوپینین ہے، ایک تجزیہ ہے، آپ بات کر لیتے یحییٰ صاحب کی بھی، جو منصور صاحب کا راستہ روک کے اور وہ آ کر چیف جسٹس بن گئے اور انہوں نے کتنا بنیادی حقوق کی حفاظت کی۔ آپ بات کر لیتے اس آئینی بینچ کی، جس آئینی بینچ نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے فوجی عدالتوں کو جائز قرار دیا، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر اور جماعتوں کو دی، اور وہ آئینی بینچ ہی اب تمام مقدمات جو 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں وہ بھی خود ہی سن رہا ہے۔ آپ اس کی بات کر لیتے۔ آج جب ہمایوں دلاور کی بات کر لیتے، جنہوں نے وکیل کے انتظار کیے بغیر، عمران خان کو دفاع کا حق دیے بغیر فوراً آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ اتنے لمبے صفوں کا فوراً ہی سنا دیا، اور فوراً ہی ادھر فیصلہ آتا ہے اور وہاں پولیس عمران خان کو اغوا کر لیتی ہے۔ یعنی پروسیس ہوتا ہے نا کہ کاپی آئے گی، یہاں سے پولیس اسلام آباد کی جائے گی، پہلے ہی پورا پلان تھا۔ آپ بات کر لیتے سرفراز ڈوگر کی، جو عمران خان کے کیسز لگا ہی رہے، 16ویں نمبر پر وہ لاہور تھے اور آ کر انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ وہ ان کا یہی کام ہے کہ جو بھی خان صاحب کے کیسز آئیں، چاہے ملاقات کا کیس ہو، چاہے القادر کی اپیل ہو، چاہے توشہ خانہ کی بریت کا معاملہ ہو، آپ نے لگانے ہی ہیں۔ آپ جج بشیر صاحب کی بات کر لیتے، نیب والے، ان کی بات کر لیتے کہ کیسے انہوں نے سزا دے دی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد اب تیسرا کیس جس طرح سے چل رہا ہے توشہ خانہ کا، بلکہ سے کہیں تو چوتھا کیس بنتا ہے۔ آپ عدت کیس والے اس جج کی بات کر لیتے، کبھی دیکھا کہ کبھی نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف یا کسی بھی فوجی افسر کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں کسی کی عدت کے معاملہ کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ عدت پوری کی ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈ لاک کے معاملے وہاں کورٹس کے اندر ڈسکس، آپ ان کا ذکر کرتے، آپ ذکر کرتے تو میں کہتا جی بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ جب آپ یک طرفہ چلیں گے، صوبے خیبر پختونخوا کی بات کریں گے تو ہم بھی پنجاب کی بات کریں گے۔ یہ میرے سامنے فارم 45 بھی ہے منصور صاحب، اور اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ فارم 45 اصل اوریجنل یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مہر شرافت کا جو حلقہ لاسٹ جو شو تھا، اس کے اندر میں نے چیلنج دیا تھا کہ اختیار ولی صاحب، سر وہ چیلنج موجود ہے، وہ ابھی اس کو دوسرے شو کے لیے رکھے نا، نہیں بھائی وہ اختیار ولی صاحب ہوں گے، وہ نہیں آئے، نہیں سر وہ اگلے ہفتے، اس لیے میں ایک فارم لے کر آ گیا کہ کم سے کم اس کو ڈسکس کر لی جائے۔ وہ سر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، نہیں بھائی، نہیں بھائی ٹھہر جائیں، نہیں صاحب ایک منٹ، جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہوں، بھائی وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، کو تمام ثوابدید، یار نہیں صاحب ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے نا میرے بھائی، ٹھہر جائیں،
सर जी यार ये नहीं मुझे सब दिखा इस तरह नहीं, नहीं ना यार, इस तरह नहीं। आज मुझे हमारा करने ये दें, टॉपिक नहीं फिर है। मैं दोबारा आ जाऊंगा ना। तो मेरे भाई ये टॉपिक नहीं है ना, कहीं और चले जाएंगे, आप टॉपिक यही है रखें। ना कि क्या इनके पास इख्तियार है? सर मैं कुछ और बात कर रहा हूँ नईम साहब। नहीं है तरमीम यार का नईम इख्तियार। साहब आप ये उसको, हारे हुए हैं, ये जेली फार्म और मेरे भाई अगले हफ्ते कर लीजिएगा डिस्कस, मैंने कब कहा है? वेबसाइट पे है नईम साहब, मरियम नवाज साहबा के पास है, हमारे पास है। यार नईम साहब एक तो ये आप मुझे दिखा दें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। नईम साहब ये मेरी जेली बात है, सुने। ये फार्म तो अपलोड। मेरे भाई सुन तो लेना यार, मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आराम से डिस्कस करेंगे। हाँ जी। इख्तियार वली साहब जिस दिन शो में होंगे ना, मैं आपको खुद ये ऑन एयर वादा कर रहा हूँ आपसे, हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी हम टॉपिक से डी ट्रैक हो जाएंगे। मुझे भी 27वीं आपने उनको कहना है कि सारे फार्म लेकर आए। सर मैंने कहा है, ये मेरा शो ऑन रिकॉर्ड है भाई, आप ही बैठे। क्या ये ओरिजिनल है? अब भी देता हूं। अगर ओरिजिनल है तो मुझे साबित कर दें कि ये फार्म 45 ओरिजिनल। यार नईम साहब कहीं और से कहीं और चले जाएंगे मेरे भाई। 10 सेकंड इसको डिस्कस कर लें। एक दूसरी चीज, एक मिनट ना नईम साहब सवाल तो करने दे भाई। जी जी कौसर साहब एक मिनट यार, 27वीं आईनी तरमीम पे हम रह गए। नईम साहब मुझे बता दीजिए, आज जो है वो है 10 नवंबर। अब मुझे बताइए इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप लोगों ने आगे किस तरह चलना है, ये बताइए मुझे। बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम बिल्कुल आएंगे। हालांकि जिस तरह 26 नवंबर को हमारे साथ हुआ, गोलियां चलाई गई, जिस तरह 9 मई को हमारे अब आप लोग लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया गया, उसके बावजूद हम एहतजाज करने लगे हैं। हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। और जो हंसने वाले हैं ना, किस तरह भाई, ये इंशाल्लाह इनको पता जाएगा। एक दिन ये जो है ना वो टेबल ये घूमता है और आपके मेरे भाई मैं पूछ रहा हूं यार नईम साहब, ये जो है ना, जितने आप बड़े बड़े दावे, आप जितनी शील्टें लगा लें तरमीम की, मौत जो है ना वो हर एक को आनी है। तो जितना गंदा हो कि आप लोगों ने मरना है ना, वो दुनिया देखेगी। बदवाओं पे आ गए यार, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? बदवाओं पे आ गए मेरा भाई। देखें अल्लाह ताला हिसाब करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? और अगले जान भी आपको जो है पकड़ होगी। पता नहीं हवा में क्यों हवा में क्यों? बिल्कुल एहतजाज करेंगे। हम पहले भी हमने एहतजाज की, जितने हमने एहतजाज की, आप दिखा दें कि नवाज शरीफ को जब यार किस तरह भाई कहता था कि मेरे पीछे निकलने के लिए कोई बंदा ही नहीं कर रहा। नहीं पता है यार, नहीं भाई मुझे आ रही है, नहीं मुझे भाई आ रही है। किस तरह एहतजाज करना है, किस तरह एहतजाज करना है, ये बताइए ना। लोग सुन रहे हैं आपको, पीटीआई के कारकुन तो देख रहे हैं आपको। दिल को देख रहे हैं। स्ट्रेटजी तो नहीं मैं अनाउंस करने वाला ना। स्ट्रेटजी जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आएगी कि किस तरह हमने एहतजाज बुलंद करना है, किस तरह इस जुल्म के निज़ाम को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हम बिल्कुल निकलेंगे। हम जानों के नजराने थे, हमारे ऊपर 25 मुकदमात हैं, इन्होंने तो डील के जरिए तमाम खत्म करवा ली और अब क्लीन चिट ले ली। आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुने जरा जल्दी सी बात, फिर मेरे कौसर साहब के पास जाना है। आमिर साहब गो अहेड, आमिर साहब गो अहेड प्लीज, जल्दी से एक बात। वो आपने बद्दुआएं कही ना, तो हम कहते हैं ओआईसी भी बद्दुआएं देने पे ही लगी हुई है बस। ओए यार आपने किसको किस चीज के साथ मिला दिया यार आमिर साहब, खुदा के लिए। मतलब वो आपने इजराइल को ओआईसी वाले इशू के साथ। कौसर साहब आपने ये बात सुनी है, वो कह रहे हैं बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज करेंगे। आप देखिएगा एक पूरी स्ट्रैटेजी सामने आएगी, हम अपनी जानें हथेली पे रख के जो है वो बाहर आएंगे। सर वो हिकमत अमली कभी नहीं बताएंगे, इन्होंने बताया तो लोगों को पता चल जाएगा। तो ये अवाम को बताना नहीं चाह रहे कि इनकी हिकमत अमली है क्या। बाकी काजी फायज ईसा का नाम लेते हैं तो वो उस लार्जर बेंच के अंदर जो बाकी लोग थे उनका नाम क्यों नहीं लेते यार? जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का केस हो, आम इंतखाबात तारीख का केस हो, या दीगर जो मामला थे, जितने भी फैसले काजी फायज ईसा ने दिए, उनके साथ अतर मनल्ला साहब और मंसूर अली शाह नहीं थे? तो क्या वो शामिल नहीं थे उन फैसलों के अंदर? आप मुड़ते हैं तो एक काजी फायज ईसा आपको नजर आता है। बेशक इल्जाम लगाएं, लेकिन मनपसंद जो लोग हैं उनको भी थोड़ा रगड़ा दे दिया करें ताकि कौम को पता चले कि आप इंसाफ के लंबरदार हैं। अच्छा एक बात बताएं कौसर साहब, कौसर भाई एक बात बताएं, कौसर भाई एक बात बताएं, ये सारी चीजें एक सुन ले। ये आपने भी, आमिर इलियास राणा साहब ने भी ढके छुपे अल्फाज में या खुल के आपने कह दिया इन लोगों के पसंदीदा जज। अच्छा वैसे बताइए आप लोगों के पसंदीदा जज कौन है? आप भी तो कोई होंगे ना आपके, अगर उनके हैं तो आपके भी होंगे। तारीख उठा के देख लें, हाँ तारीख उठा के देख लें 2016 से ऑनवर्ड कौन सा ऐसा जज था जो हमारा पसंदीदा था? अगर कोई पसंदीदा था तो उसको रुकने नहीं दिया गया। जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इनकार किया था कि वो 2 साल मेहनत वाला मामला, तो उनको उठा के बाहर भेज दिया गया। काजी फायज ईसा साहब के बारे में, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कौसर भाई एक मिनट, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से क्या राय है कौसर काज़मी साहब आपकी? कैसे जज थे वो? बहुत अच्छे तरीके से उनका टेन्योर था जी, बहुत आला अंदाज में जो उनके फैसले थे वो बोलते हैं, चाहे वो फैजाबाद धरना हो या दीगर मामला,
تو جرأتمندانہ قسم کے فیصلے ہم نے ان سے دیکھے. ہاں جو فائدہ ہوا جہاں ہم نے کسی وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیا, یا کوئی دھرنے میں بیٹھا تھا انگلی کے اشارے سے اس کو پاس بلا لیا, یا کوئی آیا تو ہم نے اس کو کہا گڈ ٹو سی یو, ایسے چیزیں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے بالکل نہیں سنی. اگر آپ نے سنی ہے, نعیم حیدر نے سنی ہے تو بتائیں, سب کو آگاہ کریں. میں تو ایک بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی نے کہا تھا کہ جو نہیں کمشنر کی بات نہ کرو, کونسلر کی بات نہیں کرنی, منصف اعلیٰ کی بات کریں. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ دونوں ملوث ہیں. میرے سمیت تمام لوگوں کو پنڈی چوک کے اندر پھانسی دی جائے. کدھر ہے کمشنر راولپنڈی؟ اس کی جواب مجھے دے دیں. اس ایک بندے کی بات بتا دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا قاضی فائز عیسیٰ زبردست آدمی. ترازو کا پلڑا برابر تولا کریں. وہ کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی کدھر ہے؟ جسٹس کی بات کی ہے, آپ ڈی سی تک چلے گئے ہیں. جو چیف جسٹس نے کام کیے ہیں, ڈاکہ مروایا ہے, لوگوں کو بنیادی حقوق طلب کرائے ہیں, کمشنر راولپنڈی نے بتا دیا. یار کمال ہے, فارم 45 بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گولیاں بتا رہی ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق, جو ڈاکہ مارا گیا, جو بلہ چھینا گیا, جو مخصوص نشستوں والا معاملہ آگے آیا, جو 26ویں ترمیم کی گئی, یہ سارے کے اندر قاضی فائز سہولت کار ہیں. جس طرح سے 17 سیٹوں سے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت بن جائے؟ 17 سیٹوں سے مجھے بنا کے دکھا دیں. عامر صاحب, آپ کی بڑی تاریخ ہے سر جوڈیشری کو کور کرنے کی. ہر دور کے اپنے اپنے فیوریٹ ججز رہے ہیں. آج کے بھی جو ججز ہیں جو اس نئی آئینی عدالت میں جائیں گے سر, ان کے اوپر بھی یہی الزامات لگیں گے پھر؟ یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ پہ تبرہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کریں, ان کا رائٹ ہے, لیکن انہوں نے بلہ کب جب چھینا تو پارٹی تو نہیں چھینی تھی. یہ جو اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, میں نعیم بھائی کے لیے نہیں بات کر رہا, یہ بالکل محنت کرتے ہیں, اس نے کب کیا تھا یہ فیصلہ؟ ان کو تو شرم ہی نہیں آئی ان کے وکلا کو کہ یہ سہولت کاری میں لگے ہوئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی, کہ پارٹی کو ہی ختم کر لیا. مطلب ان کا چیئرمین وہاں موجود, بیرسٹر گور سب سے شریف آدمی, حامد خان وہاں, کس کا نام لیں گے آپ؟ کیوں نہیں ان کو عقل آئی کہ بھائی وہ فیصلہ کیا تھا, پارٹی تو نہیں ختم کی تھی, سارے پی ٹی آئی میں چلے جاتے واپس. آج ان کی پارٹی نہیں ہے اور نہ بنے گی. آپ کو پیپلز پارٹی کا وقت یاد کرنا ہے, ان کو نئے نام سے آنا ہوگا جب بھی رجسٹرڈ ہوں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا نہ ہوں, پی ٹی آئی نے اپنے آپ کا نام قانونی طور پہ ختم کر لیا ہے. ججوں کی سہولت کاریاں, میں کب کہہ رہا ہوں یہ نمبر اوپر سے نیچے سے ٹاپ پہ کیوں ہے, یہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں. کیوں چیف جسٹس اپنی گاڑی کے اوپر چیف جسٹس لکھ کے نکلتا ہے؟ نہیں, گھر سے احتساب شروع کرنا چاہیے نا. کیوں پرائم منسٹر کے اوپر پرائم منسٹر لکھا ہے؟ گاڑی کا نمبر لکھیں, قانون اس بات کا ہے. سب برات لیتے ہیں, کوئی واپس ہی نہیں کرتا. یہ ابھی جتنے ججوں کے نام لے رہے ہیں, مجھے سوائے خطوں کے کچھ نظر آیا ہے, کو پتہ تو لگے یار, اصولی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا یا آپ کو ٹرانسفر کریں گے تو پھر آپ نوکری سے فارغ ہوں گے. مجھے کوئی جج نظر آیا کہ جس نے کہا میں جا رہا ہوں جی؟ نہیں جی. پینشن ثاقب نثار نے دی لوگوں کو, جو خود فیصلے کھوسا اور وہ لکھ کے آئے تھے کہ نہیں مل سکتی, وہ آ کے پھر پینشنیں دے دی ساروں کو این آر او میں. یہ سارے وکلا اور ججز کا ایک بائنڈنگ بنی بھی ہے کہ اپنے اپنے مفادات کھیلنے ہیں, چاہے ہار جائیں چاہے جیت جائیں. یہ تو کیس ہی نہیں لڑتے ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہماری عدلیہ, یہ ہمارے وکلا کیوں پھنسے ہیں یہاں آج, ہم کیوں پہنچے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ معیار انصاف ہے ہی نہیں. آج وہ دیکھیں نا, کل کھوسا صاحب کی, لطیف کھوسا صاحب کی فیس کی کتنے کی بات ہو رہی تھی, 5 کروڑ. نواز شریف صاحب کو کب پتہ چلا تھا وہ وکلا کتنے فیسیں لیتے ہیں؟ وہی وکیل ان کے بھی تھے, خواجہ عارف صاحب, عمران خان کے. وہی جج بشیر تھے نا جس کو آج یہ رو رہے ہیں, اس نے نواز شریف کو بھی نااہل کیا تھا. وہ تو ہر ایک کے پاس, وہ جج بشیر استارہ ہے, نام بھی ایک ہے, بندہ بھی وہی تھا, لیکن یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے؟ اس وقت کیوں ان کی سہولت کاریاں لے رہے تھے کہ نواز شریف کو؟ تو چلیں عامر صاحب یہی بتا دیجئے, عامر بھائی یہی بتا دیجئے کہ کیا آج کے بعد اب انصاف ہونا شروع ہو جائے گا؟ اچھا, میں نے ابھی تک یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ انصاف ملے گا. اچھا, وہ تب بھی نہیں ملے گا, یعنی آج 27ویں کے بعد بھی نہیں ملے گا؟ نہیں, 27ویں ترمیم میں سسٹم کو بدلا گیا ہے. ایک سسٹم بن گیا جو مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے, اس کو بدل دیا. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لا کے پہلے چھری تھی. پتا تھا عامر بھائی پہلے عامر بھائی آپ کے انالیسس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ ایک لمحے میں یہ عمران خان کی سزا ختم کر دیں گے, اسی لیے 190 ملین پاؤنڈ کا سزا دی نہیں گئی جب تک نئے جج نہیں آ گئے. آپ کے انالیسس سے میں یہ اخذ کر پایا ہوں کہ یہاں پہ پہلے چھری چلتی تھی, اب تلوار چلے گی. یہاں پہ وہی کچھ چلے گا جو 78 سال سے چل رہا ہے. یہاں عام آدمی کو انصاف کے لیے تڑپنا پڑے گا. نہیں بھائی, آپ کے اوپر توپ ہی چلے گی بھائی, لوگ پہ پڑا رہے گا. یہ جو مرضی کہتے رہیں, یہ سارے ایک جیسے حکمران. نہیں, انصاف دینے نعیم صاحب, یا تو پھر مان لیجئے کہ بھائی جان آپ کے دور میں بھی غلطیاں ہوئی تاکہ پھر آپ سے اظہار ہمدردی کیا جائے,
ورنہ جس طرح عامر صاحب نے آپ کے اگینسٹ چارج شیٹ کھڑی کی ہے، آپ سے بھی کس طرح بندہ اظہار یکجہتی کرے؟ منصور صاحب بات یہ ہے کہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام بالکل بدل گیا ہے اور تبدیل کر دیا گیا ہے، بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے، تو 300 ارب کا جو سکینڈل ہے، گندم سکینڈل، اس کے اوپر کاروائی ہو نا، پھر کاروائی سٹارٹ ہو، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ جو انہوں نے چینی سکینڈل کے اندر ڈاکہ مارا، جو پیسے بنائے، اس کے اوپر کیوں نہیں؟ دبئی لیکس کے اندر محسن نقوی کا نام آیا، وہ دبئی لیکس والا مدعی ٹھپ کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیوں نہیں کیس چل رہا ہے؟ جن کے کیسز چل رہے تھے ان تمام لوگوں یار نعیم صاحب، یہ تو تب آپ کہنا کہ آپ لوگوں نے پیناما کے بڑا چلا لیا، آپ نے کون سے پیناما کے چلا لیے؟ آپ نے چلائیے پیناما کے، آپ نے نواز شریف کے علاوہ پیناما کے اندر لوگوں کو پکڑا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کیس چلائے، اداروں نے کیس چلانے ہوتے. عمران خان نے تمام اداروں کو آزاد رکھا. عمران خان کے اوپر 2014 کے اندر جو دھرنے کے مقدمات تھے، آج تک عمران خان کے اوپر وہ دہشت گردی کے مقدمات آپ کے دور میں ادارے آٹو پہ چل رہے تھے. وکیلوں میں پیش ہوتا ہوں، وہ ختم نہیں کروائے عمران خان. میرے بھائی آپ کے دور میں ادارے آٹو پہ چل رہے تھے. ڈوگر کو لگا دو، اب قاضی فائزی صاحب کو لگا دو، اب اس کو ایکسٹینشن دے دو، اب اس کو وہاں بھجوا دو. اب جسٹس شہزاد نے وہاں یار ایک منٹ نعیم صاحب ایک منٹ یار بات سنیں. نعیم صاحب یار نعیم صاحب میری بات سنیں. نعیم صاحب ایک منٹ سنیں یار، یہ اس طرح کا امپریشن مت دیا کریں کہ وہاں آپ کے دور میں نا ادارے آٹو پہ چل رہے تھے. آپ کے ہمارے ملک کا وزیر اعظم نا امریکہ میں کھڑے ہو کے اینج کر رہے سی، میں جا کے نا آپ دیکھنا تو میں اے سی اترواتا ہوں. یہ آٹو پہ چل رہا تھا کام. اے سی اتارنے تک جو ہے وزیر اعظم بیٹھ کے جو ہے بیانات دے رہے تھے. دیکھیں بیانات دے رہے تھے تو کیا وہاں پروٹوکول ان کو حاصل نہیں تھے؟ کیا ان کی ملاقات کے اوپر پابندیاں تھیں؟ کیا ان کو باہر سے جو ہے وہ قیمے والے جو نان ہیں اور کھانے نہیں جاتے تھے؟ ان کو تو تمام سہولتیں حاصل تھیں، عمران خان کو نہیں ہے. انہوں نے وہ کیا ہے جو آج عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اے سی اتارنے کی بات کی تھی. بھائی انہوں نے بات کی، آپ نے امپلیمنٹ کر دیا، تو آپ تو کر رہے ہیں. آپ تو وزیر اعلیٰ کا تو یہ غلط کر رہے ہیں نا، نہیں ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی توہین ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے تو آپ ادھر کھڑے کیے ہوئے 3-4 ایس ایچ او وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اس پر تو آپ کو نہیں آتا کہ یہاں پر رول آف لا کی دھجی اڑائی جا رہی ہے. اور وہ ججز بھی نام لینے کو تیار نہیں کہ ہم اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کریں. ہم تو انہیں عدالت کی درخواستیں دے کے تھک گئے ہیں، لیکن جوں کی تونگ نہیں. اور یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں، یہ بڑا زبردست قانون کے مطابق چل رہا ہے، جیل مینول کے مطابق چل رہا ہے بڑا. اور کابینہ کے اندر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے مسودے کو پاس کراتے ہیں. اتنی مجبوری ہے، وہ ہے نہیں نا، اتنی مجبوری، اتنی جلدی میں وہ ترمیم کرنی ہے کہ کیونکہ پیچھے سے آیا ہوا ہے کہ بھائی تسی باہر جہاز اتیرا ہوگے، ادروائز اگر تسی آ کے ویڈیو لنک دے وچ آ کے انڈورسمنٹ نہ کی تھی. تو یہ تو ان کی اوقات ہے. یہ ہمیں بات کرتے ہیں لان تان کی، لان تان ان کو عوام کر رہی ہے پاکستان کی، لیکن یہ اسے فیل نہیں کر رہے، اسے محسوس نہیں کر رہے، کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں. لیکن کوثر کاظمی صاحب آپ لوگ لان تان کیوں نہیں فیل کر رہے؟ دیکھیں منصور، یہ ان کا زیادہ تر تنقید جو ہو رہی ہے نا وہ آرٹیکل 248 پہ ہو رہی ہے جی، کہ کسی انفرادی شخصیات کے لیے ان کو استثناء کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. یہ اس طرح کی ایک غلط فہمیاں عوام میں پھیلاتے رہتے ہیں، پہلے بھی اب بھی پھیلا رہے ہیں. بھائی ریاستی اداروں، ریاستی جو منصب ہوتے ہیں، جو آئینی منصب ہوتے ہیں، ان پہ جہاں بھی کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو یہ استثناء دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کے سیاسی انتقام کے ڈر اور خوف سے اس کو آزاد کیا جائے. بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ماضی کے اندر حاصل بزنجوں کا حوالہ دیا نا، یہ جس تیزی کی بات کر رہے ہیں، حاصل بزنجوں کا حوالہ دیا عمر الیاس بھائی نے. بھائی 64 لوگ ناشتے میں نظر آتے ہیں، 64 لوگ کھڑے نظر آتے ہیں، جب ووٹنگ ہوتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں اور باہر آ کے پھر وہ نام لیتے ہیں اس شخص کا. تو ان کی تو پوری تاریخ پڑی ہے اس طرح کے کارناموں میں. ہاں یہ کہہ دیں کہ نظام جو پہلے والا تھا وہ بہت اعلیٰ تھا، جو پہلا نظام تھا اس سے عام آدمی کو بڑے فوائد حاصل تھے، انصاف کا بول بالا تھا. اب جو ہو گیا تو اب مسئلہ ہو جائے گا. بھائی ایک چیز ہم نے دیکھ لی، وہ بیکار ترین معاملات تھے. اب ایک نئی چیز آئی ہے تو امید رکھیں اچھے کی، جو خدشات ہیں، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے انشاءاللہ نظام کو بھی تقویت ملے گی، اور جو ہمارا دفاعی پاکستان ہوگا وہ بھی دنیا کے نقشے پہ اس کو مزید ایک وسعت، میں تو کہوں گا وسعت اس کو ملے گی. دفاع پاکستان مضبوط ہوگا. تو یہ چیزیں کیونکہ آج کل ریاستی اداروں کے خلاف ان کے بیانات نظر آتے ہیں، ان کی باتیں نظر آتی ہیں، اصل میں یہ دفاع ان سے نہیں دیکھا جا رہا. کوثر کاظمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اپنی بہت سی باتوں کے اوپر نا معذرت کر چکے ہیں اور اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ اقرار کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ہماری غلطی تھی.
وہ اقرار کر چکے ہیں کہ عثمان بزدار کو لانا ہماری غلطی تھی. وہ اس بات کا اقرار بھی کر چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد ہمیں ایک الائنس کی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھی, بہتر تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیتے, دوبارہ الیکشن کروا دیتے. میں آج آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہوں, 10 نومبر 2025 کو کہیں ایسا دن تو نہیں آئے گا کہ کوثر کاظمی صاحب کسی انٹرویو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے 27ویں آئینی ترمیم لانا نون لیگ کی غلطی تھی؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. آپ ایک چیز ایسی بات, کوئی ایک چیز اس میں ایسی بتا دیں شک وائز جو ترامیم ہوئی ہیں اس پہ کیا مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں کہ ہمیں اس پہ یا کسی بھی محب وطن پاکستانی سیاستدان کو میں ایک چیز پڑھ دوں گا پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے. جس طرح میں نے آرٹیکل 248 کا حوالہ دیا ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. اچھا ان کا مسئلہ پتا ہے منصور کیا تھا, وہ میں نے ایک پروگرام کے اندر کہہ دیا کہ ہم یہ آرٹیکل 248 میں نے لکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا ترمیم کی ہے. چلیں پھر پڑھ کے بتا دیں آپ کو اس پہ اعتراض ہے. کوثر بھائی, مجھے آپ کی ہر ترمیم پہ اعتراض ہے, مجھے آپ کو لانے والوں پہ جو آپ کو لایا گیا اس پہ اعتراض ہے. پھر ووٹ کیوں نہیں کیا, ووٹ ہم نے اس کے حق میں کرنا تھا بھائی, ووٹ اس کے خلاف کرتے نا, ہم نے جیلی پارلیمنٹ کے جیلی مصدق کو مسترد کر دیا, ہم نے مسترد کر دیا, ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اس جھوٹ کے نظام کے تسلسل کے لیے آپ ساری یہ ترمیمیں کر رہے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم بالکل بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب, کوثر کاظمی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, دیکھتے ہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم ابھی سینٹ سے پاس ہوئی, ابھی اس نے قومی اسمبلی کے اندر بھی جانا ہے, وہاں سے بھی موسٹ پروبیبلی یہ پاس ہو ہی جائے گی, لیکن اس کے بعد اس ملک کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے, معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ وقت طے کرے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.